रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, इलेक्शन का मरहला, वोटिंग नताइज वो तो मुकम्मल हुआ। अब हुकूमत साजी के मामलात हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ज़ुअमा कायदीन आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तरह वो जो आज़ाद होने के नाम पे मुंतखब हुए, उनमें से बहुत सारे मुख्तलिफ़ जमातों का रुख कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का आपने मरहला देख लिया, जो पहला मरहला था। इसी तरह हुकूमत कैसे होगी, क्यों कर होगी और उसमें क्या क्या उसके खद्दो खाल क्या होंगे, कौन सी सियासी जमातें उसका हिस्सा होंगी, इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास वो भी हुआ और उसके मंदरजात भी सामने आएंगे। इसी तरह हमने देखना ये है कि जो हुकूमत भी आएगी, जो भी हुक्मरान बनेंगे, जो भी क़यादत मुल्क की संभालेंगे, उनके आगे कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जिनसे नबरदाज़मा होना होगा, वो कौन से मसाइल हैं जिनका हल तरजीही बुनियादों पे करना होगा। उसमें डेफिनेटली मुआशी सूरत हाल उस पर गौर ही नहीं करना होगा, बल्कि दौड़ लगानी होगी, सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और बग़ैर सांस फुलाए कि ताकि हमारी मईशत का पहिया जो है वो तेज़ी से घूम सके और मसाइल कम हो सकें। इसी तरह हमें ये भी देखना होगा कि दिफाई एतबार से जो हम एक बहुत से ऐसे इश्यूज़ का शिकार है कि हमने तो बरादराना तौर पे अपने सीने भी खुले रखे, अपने दामन भी वसी रखे, हमने यहाँ पड़ाव भी डालने दिए, यहाँ सब कुछ किया, लेकिन वो जो कभी कभी वो नाग शीशनाग सर उठाता है हमें दबोचने के लिए, वो अफरीत जो दहशत गर्दी की सूरत में होता है, उससे भी नबरदाज़मा होना है। फिर हमें इखलाकी तौर पे जो हम ज़बू हाली का शिकार हुए, तनज़ली का शिकार हुए, तर्ज़ तखातुब, तर्ज़ तकल्लुम और ज़बां बिगड़ी, दहन बिगड़ा, उसका क्या करना है। और वो हमारे कायदीन अगर बर्दाश्त का मुज़ाहरा करके आला ज़रफ़ी दिखाएंगे तो वंस अगेन हम निचली सतह पे उसको मुंतकिल कर पाएंगे। ये वो चैलेंजेस हैं जो छोटे चैलेंज नहीं हैं और इसको सब ने मिल के हल करना है। और ये भी बात करेंगे कि मीडिया, यकीनन हम आज़ादी सहाफ़त के कायल हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस होना चाहिए, लेकिन मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आर्टिकल कहता है आइन का कि आपको अपने ख़यालात के इजहार करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले हुदूद व क़यूद हैं, उससे पहले दायरा है, उससे पहले आइन है और उससे पहले वो ज़ाब्ता अखलाक है जिस पे अमल करते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि हम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर किसी पे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये करना कि 3-4% अभी रिज़ल्ट आएँ और हम ट्रेंड्स बनाना शुरू कर दें और उस पर फिर कई चीज़ें सामने आ रही हैं जो इन्वेस्टिगेट भी होनी चाहिए कि बैरून मुल्क से वो कौन सी कॉल्स आईं, क्या क्या हुआ, और फिर हमने देखा कि इलेक्शन की रात अजीब से ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए और उसके बाद अफसोसनाक अमर ये कि हमने सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी, हमने फायरिंग शुरू कर दी, गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दी और कहा हम जो जीत जू गए हैं इतने ज़्यादा, असी फिर वही करांगे। नहीं, अब कब्रें खोदने का वक्त नहीं है, अब रेड जोन ही नहीं, किसी भी सड़क को ब्लॉक करने का वक्त नहीं है, बल्कि मिलजुल के आगे बढ़ना होगा और अपनी गलतियों पे नज़र डालते हुए सजदा सैफ कर लेना चाहिए और रियासत के साथ चलना होगा। इसी पे बात करेंगे। दाएं से मैं आमतौर पे शुरू करता हूँ, लेकिन इजाज़त हो तो मैं आज बाएं से शुरू कर लूँ। जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, इन्हें हमने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ही बुला लिया आज लाहौर से, बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपके आने का। जनाब आगा इकरार हारून, सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब सैयद मतीन हैदर, बहुत शुक्रिया शाह जी आपके इस वक्त आने का, और आज आप आना नहीं चाह रहे थे, हमने बुला लिया। और जनाब राना अबरार खालिद, हमारे कुलीग सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया राना साहब। रिजवानुर रहमान रज़ी साहब, 3-4 नकात जो मैंने बयान किए हैं, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हुकूमत साजी क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा। बहुत दूर तो नहीं है, मुलाकातें, गुफ्तगू और एजेंडा तो मुल्क ही होना चाहिए ना। फैज़ी साहब, बहुत मेहरबानी, आपकी मोहब्बत आप जब भी याद करते हैं। आज मैं इस्लामाबाद में आपके हत्थे चढ़ गया हूँ, वरना मैं लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया करता हूँ। वो आप हमारी वजह से नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से। लेकिन मैं थोड़ा सा, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, आपको दूसरे ममालिक की तारीख़ में लेके जाना चाहता हूँ। एक मुल्क तो वो है जो हमसे 1971 में अलग हुआ था और वहाँ पे भी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल रही और इसी तरह मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, मुख्तलिफ
پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ مل کے باہمی حکومت بناتے رہے. دوسری اس کی سب سے بڑی مثال ترکی میں ملتی ہے ہمیں, جہاں پہ کولیجن گورنمنٹ رہی اور 90 کی دہائی میں اور 21ویں صدی کے ابتدا میں پہلی آدھی ایک دہائی تک تو کولیجن گورنمنٹ رہی ہیں وہاں پہ. اس کے بعد پھر سٹیبلٹی کا سفر شروع ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بھی پھر اسی دوراہے یا چوراہے پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پھر سے پارلیمنٹ کے اندر 3 پارٹیاں ہیں اور تینوں اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی سنگل ہینڈڈلی حکومت بنا سکے, لیکن کوئی 2 پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی ایزی پوزیشن میں ہیں کہ وہ باہم مل جائیں اور بنا لیں اور حکومت بنا لیں. ایک پارٹی نے ان تینوں میں سے کہہ دیا کہ جی ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اب باقی 2 پارٹیوں کی آپس میں فورسڈ میرج ہے یا ارینج میرج ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ متین بھائی کریں گے. فیصلہ کریں گے کہ یہ فورسڈ میرج ہے یا ارینج میرج ہے. ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ متین بھائی سے کروا لیجئے گا, لیکن یہ ہونی پڑے گی کیونکہ آپ کو سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے. بھائی آپ اس ریجن کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو اگر مد نظر رکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت پیچھے ہیں, ہم ان تبدیلیوں کو ڈٹرمن ہی نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس قوت یہ ہے کہ اگر غلطی سے بھی ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہمیں ہلکی سی چپت لگائے, ہم منہ پھیر کے اس کو درل تھپڑ رسید کرتے ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ہماری کیپیسٹی اتنی ہے. لیکن ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی کے باعث جو ہے اور پاکستان کے اندر ہونے والے سیاسی مظاہرے جو کہ گزشتہ کم از کم 6 سال 7 سال سے جاری ہیں, بلکہ اب تو 10 سال ہی ہو چلے. اگر آپ کو یاد ہو ڈی چوک والا دھرنا تو اس کو تقریباً 10 سال ہو چلے, تو اس سے جاری ہیں, جس کے نتیجے میں دنیا میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں رکھ پا رہے اور ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ نہیں جانا چاہیے. یس آغا اقرار ارنو صاحب, یہ جو تاثر جاتا ہے, اور 10 سال پہلے کی بات کی 2024 ہے, فروری ہے, وہ جون تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں ہم سب نے دیکھا جو یہاں پہ ہوا, کس قدر تعفن زدہ ماحول تھا پورے علاقے میں, اور کوئی ہمیں آنے ہی نہیں دے رہا تھا دفتر کے اندر بھی. اس ساری صورتحال پہ پھر جو رضی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں پھر اس چوراہے پر, تراہے پر, دوراہے پر لاگے کھڑا کر دیا گیا ہے, حالانکہ ہم اچھے بھلے چل رہے تھے. اب جو میسج باہر جا رہا ہے کہ ہمیں اندرونی طور پہ مسئلہ ہے, سیاسی طور پہ, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ کی یعنی کہ پولیٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ امیجیٹلی آپ کے اکنامک حالات کو ٹریگر کرتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے آپ کے انٹرنیشنل افیئرز میں آپ مارجنلائز ہو جاتے ہیں. آپ کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کرو. یہ تو ہمیں چیزیں بہت کلیئر ہیں. جہاں تک بات یہ ہے جہاں آپ لوگوں نے کی کہ جی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ حکومت بنا سکتے ہیں, بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان پولیٹیکل پارٹی نے 16 مہینے کے لیے حکومت بنائی, لیکن جیسے وہ حکومت ختم ہوئی دونوں میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس حکومت کے کیے گئے اقدامات کی ذمہ داری قبول نہیں کی. پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ پی ایم ایل این ذمہ دار ہے, پی ایم ایل این کہتی رہی کہ پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ان پاور تھے. اگر ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں اور وہی اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر جب یہ ختم ہوگا ان کا, یعنی کہ حکومت ختم ہوگی اور نئے الیکشن آئیں گے, تو پھر نہ تو پولیٹیکل پارٹی میں سے نہ پیپلز پارٹی ذمہ داری قبول کرے گی, نہ پی ایم ایل این کرے گا. یعنی کہ ہم 0 پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ ہم کھڑے تھے یعنی کہ اگست میں. مطلب یہ الیکشن ہو گئے ہیں تو اس کا کوئی ثمر نہیں ملے گا. میں کہہ رہا ہوں اس نے کیوس بڑھا دیا ہے, اس نے اتنا زیادہ کیوس بڑھا دیا ہے کہ ایک ایسا گروپ جس کو تو میں, آپ برا نہ بنائیے گا, میں نے کبھی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کہا, میں اس کو ہمیشہ کلٹ کہتا ہوں. جب سارے ایک ہی پیج پہ تب بھی میں کلٹ ہی لکھتا تھا اس کو. اس نے کیوٹک سچویشن ایسی کریٹ کر دی ہے, اور میں بائی ڈیزائن کی ہے, یہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, بائی ڈیزائن کی ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر حکومت بنانے جائے گی تو ایک تو وہ حکومت سٹیبلائز نہیں ہوگی, اور سیکنڈ اس کے پاس مورل ریٹ کوئی نہیں ہوگی. ابھی تک دونوں پولیٹیکل پارٹی صرف آج سے 15 دن پہلے کہتی رہی ہے کہ ہم دونوں کہتی رہی ہم ذمہ دار نہیں تھے پی ڈی ایم کے. اب پھر ان کے پاس مورل اکھا پانا, ان کے پاس مورل گراؤنڈ ہے ہی نہیں پھر اکٹھے ہونے کا.
تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ مطلب چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں؟ ہاں، یہ اس میں غصہ نہ کریں، آپ نے کرنا کیا ہے مجھے آپ بتائیں نا، بالکل غصہ نہ کریں، میں غصہ نہیں میں نے کر اور رہا، آپ نے نہیں کرنا ہے، میں غصہ میں نہیں نے کر آپ رہا، نے نہیں آگے کرنا علاج بتائیں نا آپ، وے فارورڈ تنقید تو یہ میں ہے، مسلسل کئی دنوں سے سن رہا ہوں، حل دس سنا۔ وے فارورڈ یہ ہے کہ ان حالات میں آپ کو ایک میرا ذاتی خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک نیشنل کانفرنس بلانی چاہیے۔ اگر کوئی اس میں نہیں آتا ہے تو پھر عوام کو تو سمجھ آ جائے گا نا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک میں اسٹیبلائزیشن ہو، لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے اس سے معاملات میرا خیال ہے حل ہونے کی بجائے مزید گریو ہوں گے۔ اچھا جی، مدینہ اظہر صاحب، وہی بات پھر وہیں پہ آ گئی وہیں ہے سے کہ چلانی ہے۔ انہوں نے مشورہ بھی دے دیا لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور سوال ہو تو پھر وہ غصے میں بھی آتے ہیں، لیکن آپ پیار سے مجھے ہنستے ہوئے بتائیے کہ آگے تو بڑھنا ہے نا، اب وہ کیسے بڑھنا ہے؟ جہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے جی، اب سیٹس تو میں تو ٹیبل کے نیچے سے کسی کی بڑھا نہیں سکتا، اب جو حالات ہیں ہے تو وہی نا، اب انہی میں سے ہی کوئی بہتری کی جانب بڑھنا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور کہ انہی میں سے آگے بڑھنا ہے، اور آغا صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس وقت ایک بحرانی سی کیفیت ہے، چونکہ ایک خاص گروپ جو ہے وہ نتائج کو ماننے کے اوپر تیار نہیں ہے، وہ سڑکوں چوڑاؤں پہ کھڑا ہے، اور آپ کا لیکن مدینہ اظہر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے، ہماری اتنی نشستیں آ گئی، ایک طرف وہ یہ ڈول پیٹ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں چیزیں نہیں ملی۔ انتخابات کے نتائج میں گڑبڑ ہو گئی اور وہ ٹائملی نہیں گئے اور وہ اس کو تبدیل کیا گیا اور تمام تر چیزیں۔ میں اس کے اوپر صرف ایک نقطہ کہوں گا کہ اگر 102 سیٹس بھی مل گئیں آپ کو، اگرچہ کہ کچھ حلقوں میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کا نقطہ مار رہے ہیں، اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ معاملات تمام تر کمپلیٹلی ایک جسے کہتے ہیں عدالتی آپشن اویلیبل ہے، اپنی جو کمپلینٹس ہیں وہ کورٹس کے سامنے لے کے جائیں مختلف پلیٹ اور فارمز ہیں، ایگزیکٹلی اس کو پروف کریں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی، انہیں انصاف ملے گا۔ اور کوئکلی دوسرا نقطہ آپ کا کہ آگے وے فارورڈ ہمیں بالکل اس وقت جو پی ڈی ایم کا دور بھی دیکھا، اس دوران بھی جو انتہائی سنگین ترین معاشی چیلنجز تھے، آج وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی بار بار یہی کہا کہ نیکسٹ آنے والی گورنمنٹ کے لیے معاشی چیلنج بہت بڑا ہوگا، اور نہ صرف یہ نیشنل لیول کا چیلنج ہے بلکہ اس میں جو بھی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر آئیں گے، فیضی صاحب انہیں سب سے پہلے عوام کو اکنامک ریلیف دینا ہوگا، اور اس قدر اس وقت آپ کے سامنے بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں اور اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں وہ آسمان کو باتیں چھو رہی ہیں، تو اس صورت میں فوری طور پہ عوام کو اکنامک ریلیف دینا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اکنامک سرکل جو ہے اس کو آپ کو دوبارہ چلانا ہے۔ نمبر 3، مارچ میں آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ ری نیگوشیٹ ہونا ہے، بات چیت ہونی ہے۔ نمبر 4، آپ نے کس طریقے سے فارن انویسٹرز کا اور جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس بڑھانا ہے، اور آپ تینوں حضرات نے جو بات کی، اگر یہ بحران ابھی حل نہ کیا گیا اور بہت لمبا عرصہ لگ گیا حکومت کی تشکیل میں، تو آپ کی سٹاک مارکیٹ کے تمام اشاریے گر رہے ہیں اس وقت، جو واضح اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بالکل ڈوب رہی ہے۔ تو آپ کے نقطے سے اتفاق کرتا ہوں، اور بالکل جلد از جلد بہت خوبصورت آپ نے اوپننگ کی کہ یہ تلخیاں، یہ تلخ ماحول، یہ تمام تر چیزیں یہ ختم کر کے ہمیں حکومت تشکیل دینی چاہیے، اور جس پارٹی کو بھی ووٹ ملا ہے وہ اس کو اپرچونٹی دینی چاہیے۔ ایکچولی الیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس بھی گروپ یا پارٹی کی اکثریت ہے وہ اپنے آپ کو وہ پروف کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی عددی اکثریت ہے، وہ جب پروف کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو حکومت سازی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ابھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اور جو ہے وہ اس میں اراکین حلف اٹھائیں گے، اس کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تاریخ کا تعین کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے بڑا مرحلہ ہوگا کون بنے گا وزیر اعظم۔ تو یقینی طور پہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے، آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے ہونے ہیں، بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی کشیدگی رہی، مستقبل میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران سے ہم نے کیسے فائدے لینے، تیل اور گیس اور دیگر تجارت بڑھانی ہے۔ افغانستان کے ساتھ آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ معاملات بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن میں، چونکہ بار بار پاکستان نے افغانستان سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں ان کو تباہ کریں، بند کریں۔ دہشت گردی کا جو چیلنج ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج رہے گا نئی حکومت کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی جلدی نئی گورنمنٹ بنے، نیا مینڈیٹ آئے، ان 5-6 جو بڑے بڑے خوفناک چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اگرچہ پالیسی ہے اس پالیسی کو نظر ثانی کرنی ہے، اور ٹاپ آف اٹ اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ کا جو معاشی چیلنج ہے، پاکستان کو ایک مضبوط معاشی
ٹریک کے اوپر ڈالنا ہے, عوام کا کانفیڈنس اسٹیٹ کے اوپر بحال کرنا ہے, اور تاکہ یہ عوام کا کانفیڈنس اسٹیٹ کے اوپر بحال ہو, چیزیں بحال ہوں, رول آف لا ہو, رول آف صحیح، ڈیموکریسی صحیح. ہو, اور فیصلے پارلیمان کے اندر ہوں. ہاں جی, رانا ابرار خالد صاحب, معیشت پہ آ کے ہم اڑے ہوئے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ سب کو ملنا تو پڑے گا, جو سچویشن ہے وہ تو ہے. اب بجائے تانے مینے کے پہلے لڑتے رہے ہیں, اب پھر لڑنا چاہیے ان کو, نہیں, بلکہ انہیں بھی سب سے پہلے ایک ہو کے بیٹھنا ہوگا, تو پھر باقیوں کو دعوت دے سکتی ہے نا. لیکن معیشت کے حوالے سے فوری طور پہ کیا کرنا ہوگا؟ جی فیض صاحب تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں معیشت اور سیاست کا, معاشی استحکام اور سیاسی استحکام ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. سب سے پہلی میں بات جو کروں گا نا, کہ جو متین حیدر صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں اب اس احتجاج جو نتائج کو, انتخابی نتائج کو نہ ماننے کی بات تھی, وہ تو ختم ہو جانی چاہیے, اس کے غبارے سے ہوا نکل جانی چاہیے. کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے, کوئی گھنٹہ ایک سوا پہلے, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب کا فیصلہ آیا ہے, جن 18 حلقوں پر نتائج کو چیلنج کیا گیا, جس میں خواجہ آصف صاحب کا, مریم نواز صاحبہ کا, اور دوسرے تیسرے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, مرکزی رہنما, ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا, چیلنج کیا گیا تھا, وہ درخواستیں ریجیکٹ کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا متعلقہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جسٹس باقر نجفی صاحب وہی ہیں جو کہ جن پر پی ٹی آئی کے رہنما کافی اعتماد کرتے رہے اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے رہے ماضی میں. تو ماضی میں ان کے فیصلے درست تھے, تو اب بھی ان کا یہ فیصلہ درست ہی مانا جائے. اور باقی میں بات کروں گا کہ دو چیزیں ہیں, کہ ایک تو ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے, اس نے پاکستان کو کافی نقصان پہنچایا ہے, خاص طور پر معیشت کے لیے چیلنجز کو بڑھایا ہے. پولرائزیشن نے, ہٹ درمی نے, میں نہ مانوں, کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ملک کی خاطر بھی ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, یہ بڑا مطلب ہے کہ ایک عجیب و غریب رویہ ہے. نئی حکومت جو بھی بنے, سب سے پہلا سوال آئے گا ایس آئی ایف سی کا, کہ ایس آئی ایف سی کا وجود, جس طرح ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا, آپ بھی جانتے ہیں فیض صاحب, کہ 2018 میں جب حکومت آئی تو اس کے بعد سی پیک کا جو مستقبل تھا اس کو کے ساتھ کیا ہوا, اور کس طریقے سے وہ فریز ہوا, رول بیک ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا تحفظات ہے, قومی ایشو ہے, کہ پچھلی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس نے ایک انیشیٹو لیا, ایس آئی ایف سی کا ادارہ قائم کیا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے وہی کرنا ہے کہ کوئی بنا کر جائیں پھر کوئی آ کر بگاڑ دیں, تو پھر تو ہم وہ نہیں, پھر تو وہی گھومتے ہیں گھنٹہ, وہ کس طرح ہے, وہ کہ سفر ہے تیز تر, مگر وہ ایک شعر ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور اس کے لیے اب پتہ ہے پاکستان کہاں سفر کر رہا ہے. جو معیشت کا آپ نے سوال کیا, کہ یہ جو پولرائزیشن ہے, اس نے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان اس طریقے سے پہنچا رہی ہے یہ پولرائزیشن, کہ میرے نزدیک, میں اپنے پروگراموں میں بھی کئی بار یہ اس معاملے کو اٹھا چکا ہوں, کہ ہمارا سب سے بڑا فارن انویسٹمنٹ کا جو سورس ہے وہ ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, جن کے ریمیٹنسز تو ہمیں آ رہے ہیں, کنٹینیوس آ رہے ہیں, لیکن میری معلومات کے مطابق, بہت سارے بڑے بڑے اکانومسٹ, آزاد اکانومسٹوں کے کہنے کے مطابق, وہ ان کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہی. اگر ایک پورشن آتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے, پروڈکشن سیکٹر میں نہیں آتا. اگر ہم یہ پولرائزیشن ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ہم ایک قومی اپیل کریں اپنے ان پاکستانیوں سے, کہ جو 50 پاؤنڈ بھی یا $50 بھی وہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ اگر پاکستان میں کریں اور اس کو تحفظ دیا جائے, تو ہمیں قرضے کے لیے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. چلے مجھے یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اور رضوان رضی صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ ماہر معیشت ہیں, اصل بنیاد تو ان کی یہی تھی. آج ان سے یہ بھی پوچھیں گے, لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جی
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। रिजवान रज़ी साहब, मैं आज निगरान वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू सुन रहा था और मैं आपसे सवाल इसलिए करूँगा, और आगा साहब से भी, इनका आर्टिकल था, वीलॉग आपका था कि 9 मई को फिर से दोहराने की कोशिश की जाएगी, और आज निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक कहना था कि हमने एक और सानिया 9 मई को नाकाम बना दिया। ये किस शक्ल में हो रहा था, क्यों कर हो रहा था, उसके अगराज़ व मकासद क्या थे, और उससे फ़वाइद जो लेना चाहता था वो क्या ले सकता था? मैं पहले आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ इलेक्शन डे का। मैं आपको पता है कि जिस तरह मतीन भाई पढ़ाते हैं, मैं भी, और हज़रत किबला आगा साहब जो हैं ये पढ़ाते हैं, मैं भी कुछ यूनिवर्सिटियों में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्शन रहता है। तो बच्चों ने पता चला कि वो जो है इलेक्शन वाले दिन उनको सैटेलाइट सिम में एक्टिवेट करवा के दी गई हुई थी। अच्छा। और वोट पहुंचाने और वोट डलवाने के इफ्जाने थे। उन्होंने 50-50 हज़ार 46-46 हज़ार रुपया कमाया उस दिन। अच्छा। कि आप वो पहुंचाएंगे, मतलब वोटर को आप पहुंचा के आएंगे पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक मखसूस पार्टी के ना, तो आपको इफ्जाना उसका अदा हो। ठीक है। अब अगर आप इस पूरी एक्टिविटी को मद्देनजर रखिए तो थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे जाते हैं। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी थी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए ऑर्गेनाइज हो रही थी। यही चीज मैंने अपने व्लॉग के अंदर आज से कम 1.5 माह पहले कर दी थी और कहा था कि ये होगा। उसमें वीडियोस जो थी वो अपलोड होनी थी। अगर आप देखिए तो कल वसीम कादर साहब जो हैं लाहौर के अंदर, उनके घर के ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमले की वीडियोस अगर आप जाके चेक करें तो वो पुरानी वीडियो अपलोड की गई हुई है। अच्छा। अंधेरे की जो वीडियो उनके घर के ऊपर हमले की हैं वो कल के वाक़े की नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान के बहुत बड़े टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ ने खुद रिकॉर्ड के ऊपर कहा कि मेरी टीम जाके वसीम कादर साहब के घर के बाहर खड़ी रही है। वहां पे तो इस तरह का कोई वाकया ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरों को उकसाने के लिए दूसरों को उकसाने के उधर भी जाओ, इधर भी जाओ, डिसइंफॉर्मेशन फैला के। 5th जनरेशन वार है। ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर जो थी ना, ये उसका एक पहलू है। हमने इसकी तरफ पहले निशानदेही कर दी थी कि इन्होंने वीडियोस निकाल ली हैं और ये उसको अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिसेप्शन का लेवल ये है कि लॉबिंग फर्म हायर की जाती है $50,000 के इवज 45 दिन के लिए। अच्छा। और उसकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाए वो फर्म अमरीकी सेनेटर और कांग्रेसमैन से बयानात हासिल करे कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन में एक पार्टी को रोका जा रहा है। अच्छा, वो बयानात जब आते हैं तो आपको और मुझे ये बताया जाता है कि ये अमरीकी हुकूमत ने इसको मुस्तरद कर दिया है इन इलेक्शन को, जबकि वो बयानात और हमारी आगे से क़यादत है वो भी उस पर उस तरह रिएक्ट करती है जैसे ये अमरीकी हुकूमत का बयान आ गया। उनके जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान है वो कहते हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ठीक है, ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वहां पे उनका निज़ाम जाने, उनकी अदालतें जाने। ठीक है, लेकिन कॉमनवेल्थ के जो आए हुए थे यहाँ पे सरबराह, उन्होंने भी तो यही कहा कि जी मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगली बात ये है कि ये चीज़ें जब वहाँ से चीज़ें बड़े शेडी तरीके से जारी करवाई जाती हैं और उनको यहाँ पे हमारे ऊपर थोप दिया। जर्नलिस्टों का एक ग्रुप है जो उन चीज़ों को उठा के कहता है देखें जी अमेरिका ने क्या कह दिया, देखें जी जनाब यूरोपियन यूनियन ने क्या कह दिया, आप इस पे क्या कहते हैं। वो पाकिस्तान के लोकल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को, सदर साहब को या जो भी जिम्मेदारान है, वज़ीर आज़म को भी ये सवाल हुआ, जी तो जी जी कहा कि एक कांग्रेसमैन या कुछ कांग्रेसमैन जी ठीक है। अच्छा, इवन कुछ कांग्रेसमैन भी अगर ये बात कह देते हैं, उनकी जाती राय है, तो व्हाट डज इट मीन? भाई वहां पे जो आपके कैपिटल हिल के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान में भी हम कह सकते थे ना कि की हो रहा है भाई ਤੁਹਾਡੇ मुल्क दे उस मुल्क का अपना मामला है यार, उसकी अदालतों ने फैसला किया। हमारे मुल्क की अदालतों को भी आप फैसला करने दें, लेकिन वो उनकी इनफरादी राय है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये इनफरादी राय लेने के लिए बाकायदा $50,000 45 दिनों के अदा किए गए और इस मुआहदे को खुफिया नहीं रखा गया और पब्लिक किया गया। अच्छा, उनका एक और लालच होता है कि जो हमारी इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो हमारी कन्वेंसिंग करते हैं, वोट भी देते हैं,
ان کی ہاں میں بھی حاملہ نہیں، کیونکہ وہ تو وہاں رہ رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی تو ان کو تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن یہ وہ لابیسٹ ہے جس کو کسی زمانے کے اندر 9/11 کے بعد مشرف صاحب نے ہائر کیا تھا، بڑا نون لابیسٹ ہے، اور خاص طور پہ یہ لبرل کا مخالف سمجھا جاتا ہے، دوسری پارٹی میں اس کی بہت زیادہ جڑیں۔ تو اس کے بعد یہ جو اکا دکا بیانات آ جانا اور اس کو ہمارے جرنلسٹوں کا امریکی حکومت کا رسپانس کہہ دینا، اس سے بڑی پیشہ ورانہ بددیانتی نہیں ہو سکتی اچھا جی اپنے رضی پروفیشن کے صاحب ساتھ۔ یہ سڑکیں بلاک کرنا، ہم یہ کر دیں گے، ٹول پلازا بند کر دیا، اور جو ہے وہ سرکاری گاڑیوں کو جلا دینا، فائرنگ کر دینا، قتل کر دینا، شہید کر دینا، ایک تو یہ۔ دوسرا جو میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ آپ شروع میں رات کو بھئی الیکشن کمیشن نے کیا خدا دے واسطے غیر حتمی غیر سرکاری نہ کرو، اور جب تک باقاعدہ مستند چیزیں نہ آ جائیں، آپ بیٹھتے ہی شروع ہو جاتے ہیں 6 بجے ہی کہ 3% پہ یہ بن گیا، یہ ہو گیا، اور پھر صبح کہتے ہیں یار آپ 2 حلقوں 2 پولنگ سٹیشنز کے نتیجے کو لے کے تو پوری وہ انگلیاں اٹھوا دیتے ہیں اور اگلے دن ذہن بنا دیتے ہیں۔ یہ میڈیا کھیلنا تو کوئی یہ ملک سے محبت نہیں ہے۔ فیضی صاحب، آپ جس دور کے اندر اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ہمارے دور کے اندر ہم تو کالج لائف میں تھے، تو آخری یونین کے الیکشن ہو گئے تھے، پھر جا کے ایک 89 میں بھی ہوئے تھے، لیکن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر الیکشن لڑنا ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، آپ نے بھی حصہ لیا ہوگا، متین بھائی نے بھی یقیناً لیا ہوگا۔ پھر ہم پریس کلب کے ممبر بنے تو پریس کلب کا الیکشن آ گیا، پریس کلب کے اندر بھی آغا صاحب نے بھی حصہ لیا ہوگا، آپ نے بھی حصہ لیا یونین ہوگا، آف جرنلسٹ کے یونین آف جرنلسٹ کے آگے۔ ہمارے ہاں تو ہر سال ہوتے ہیں بھائی الیکشن۔ اچھا، اور میرا کچھ تھوڑا سا نیشنل پولیٹکس کے اندر ایز اے جرنلسٹ بھی رہا۔ بھائی جان، آپ 6 بجے نتیجہ یا 7 بجے نتیجہ دے رہے ہو، 7 بجے تک تو پرچیاں سیدھیاں نہیں ہوندیاں، ہاں جی، نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی دیکھ لیں پریس کلب ڈبے کے جب کھلتے الیکشن ہیں، ہوئے ہیں ہاں، تو رات کو تو جا کے چیزیں سیدھی ہونی شروع سر ہوئی ہیں۔ صبح 3-4 بجے پریس کلب کا رزلٹ آ رہا ہوتا 3000 ہے، کا رزلٹ، 3000 کا رزلٹ۔ اچھا اچھا پھر پرچی وہاں پہ بڑی ہوتی ہے، ہمارے پریس کلب کی پرچی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پرچی اس پرچی کو کھولنا ہے، پرچی کے اوپر پرچی لگانی ہے، اس کے بعد پھر اس کی گنتی ہونی ہے۔ پہلے تو سادہ گنتی ہونی ہے نا، یہ اتنے ووٹ پہ گئے، ٹھیک ہے، پھر سب کو دکھا کے بھائی یہ ووٹ کس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا، یہ ووٹ کس پارٹی کا۔ بھائی اس ایکٹیویٹی کے اندر ٹائم لگتا ہے یار۔ جو موقع کے اوپر سٹاف کے ممبرز موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے ہاں بہت چند ووٹ پڑے تھے، 3 ڈیجٹ کے اندر بھی نہیں پڑے، تو ہم نے جو وہ فارم 45 تھا وہ 8 بجے کے بعد بھرنا شروع کیا، فل کر۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں، ہمارے دوست احباب 6 بجے رزلٹ سنا کے ایک پارٹی کو جتا بھی چکے تھے یار، فار گاڈ سیک یار، کچھ خدا کا خوف کر۔ تو اس وہی حال ہے شیریہ نے کہتے ہیں نہیں حق تے ڈاکہ پہ گیا، میں سڑک بند کر اب آپ یہ دیکھیے، آپ آگ لگا رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، ٹریفک روکی ہوئی ہے، آپ تو جیتے ہوئے نہیں، ٹولتے ہوئی واجر رسم نہیں، آپ تو جیت گئے ہیں نا، تو احتجاج کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کیوں آغا صاحب؟ ہم کم جیتے ہیں، اس کا اعتراض ہو رہا ہے، کم جیتے ہیں، ہمیں زیادہ جیتنا چاہیے۔ سیٹیں زیادہ دلا دو۔ ہاں، نہیں، 2/3 سے زیادہ نہیں تو اکثریت باقی بھی تو الیکشن، باقی بھی تو الیکشن نہیں تھے نا۔ یہ ہاں جی خواہش آغا ہے صاحب، یا آغا صاحب آبجیکشن چلے، ہے؟ آپ نے اچھا کیا سوال آغا صاحب کی طرف بھیج دیا۔ دیکھیں، صاحب تو جیت نہیں گئے۔ 2 جنوری اور پھر 5 جنوری کو میں نے 2 خبریں ریلیز کی تھیں، جس میں میں نے ٹائم لائن دے دی تھی کہ پی ٹی آئی کیسے یہ بلڈ اپ کرے گی کہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ اور دن کے حوالے سے اتنے بجے یہ کرے گی، اتنے بجے اتنے بجے یہ، اتنے بجے یہ، اتنے بجے یہ، اس میں تھا کہ 6 سے لے کے 7 بجے تک وہ فارم 45 فیک وہ فلٹ کر دیں گے پورے میڈیا میں۔ اس کے بعد سے 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک وہ کہیں گے ہمارے ریزلٹس آنا کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ ایک فارم کریں گے، پھر وہ 47 فارم 45 مارکیٹ پہ لے کے آئیں گے کہ یہ ہم نے ہمارا ریزلٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ رات 2 بجے کے بعد وہ ریورس کریں گے کہ جی اب ہمارے اس کے اوپر ڈاکہ پڑنا شروع ہو گیا۔ یہی تھا نا ٹائم ٹو ٹائم۔ ایگزیکٹلی مجھے آپ یہ بتائیے کہ آمد برات، تناول ما حضر، اور پھر آپ نے ایسے ہی لکھا ہے کہ سیرہ بندی، پورا ٹائم میں نے ٹائم لائن دی تھی۔ لیکن بات فیضی صاحب، دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر یعنی کہ ایک پرانے رپورٹر، کھوسٹ رپورٹر، ان کو تو میں نہیں کہوں گا یعنی کہ رضوان رضی ہو گیا یا میں ہو گیا، باقی لوگ ہو گئے، یہ تو سیزن جرنلسٹ، میں اس کو سیزن کہوں گا، میں وہ کھوسٹ کہوں گا۔ نہیں مجھے بھی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کے پاس یہ خبر تھی اور وہ خبر دے رہے تھے اپنے نام کے ساتھ،
کوئی بائی آور رپورٹر نہیں دے رہے تھے. بائی لائن. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جو آپ کے باقی جرنلسٹ ہیں انسٹیٹ کے اس خبروں کو سیریس لیتے, وہ اسی کے ٹریپ میں آئے جو ٹریپ بچھا دیا گیا تھا کس تاریخ کو, 5 جنوری کو, اور جس کا پہلے بتا دیا گیا ہے, بتا دیا, 1 مہینہ پہلے ہو گیا نا, 1 مہینہ 3 دن 1 مہینہ 3 دن پہلے بتا دیا گیا ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں آپ سے, یعنی کہ یہ بات میرے خیال میں رضی صاحب نے IPM سب سے کوشچن بھی یہی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہمیں سب کو پتا تھا کہ انہوں نے ایک پلان کیا ہے کہ صبح 9 بجے تک یہ بلڈ اپ کریں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور ہم سے ہمارا الیکشن چھین لیا گیا, یہ لفظ ہم نے لکھے تھے نا سٹولن, کہ صبح 9 بجے مئی 9 9 o'clock ہو گیا کہ سٹولن ہو گیا ہم سے. لیکن ہوا یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ رسپانس جو ہے جن اداروں کی طرف سے آنا چاہیے تھا, حکومتی اداروں کی طرف سے آنا چاہیے تھا جب انہوں نے یہ پوری کمپین لانچ کی ہے, وہ آیا نہیں. اور انہوں نے اتنی زیادہ فٹنگ کی ہوئی تھی کہ کس چینل کے اوپر کس آدمی نے کیا بات کرنی ہے, اور وہ اس نے بات کرنی ہے تو اگلے چینل کے آدمی نے اٹھانی ہے, اور وہ ایک ایسا سرکل بنانا ہے ایگزیکٹلی کہ صبح تک پورا کا پورا ڈائمینشن وہ ہوگا جو وہ چاہتے ہیں. ہو گیا مدینہ اعظم صاحب, جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو گیا. اچھا اب یہ اس پہ بھی میں تو چاہوں گا اور کہنا بھی چاہوں گا کہ یہ تو پھر مملکت سے, ریاست سے, اداروں سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا دیگر ادارے ہوں, یہ تو ان سے متنفر کرنے کی کوشش نہیں ہے. نہ تو صرف اس کو قانونی طور پہ کیا کہیں گے ہم؟ جی, نہ صرف متنفر کرنے کی کوشش ہے بلکہ آپ نے جس طرح پہلے کہا اسی نقطے کو آگے پھر کہ ایک معاشرے میں انتشار اور تمام تر جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کرنا, ان کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا کرنا, یہ وہ تمام تر چیزیں جو انتہائی افسوسناک ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 71 جیسے واقعات ہو سکتے ہیں, تو جس کے اوپر آج وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ٹکا کے جواب دیا. انہیں کہا پاکستان ایک سٹیبل کنٹری ہے, ایک مضبوط ملک ہے, اور یہ اس قسم کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ انہوں نے کلیئر کٹ, ایک صحافی نے آج جب ان سے سوال کیا کہ 71 ٹائپ واقعات ہو سکتے ہیں, اس میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ جو ہے یہ اپنا متبادل کہیں اجلاس بلا لے, وہ بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگا. پارلیمان کا واحد اجلاس جو ہے جو نیشنل لیول کے اوپر, وہ صرف نیشنل اسمبلی کے اندر ہونا ہے, اور ایک مرتبہ اگر ان ارکان نے حلف لے لیا بطور ممبر نیشنل اسمبلی تو پھر وہ باہر سڑک کے اوپر کوئی اپنا الگ سے کیمپ یا اجلاس نہیں کر سکتے. لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں اس سے پہلے ہوئی, کس نے کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے, جب وہ سینٹ کا سیشن باہر لان میں بلاتے تھے. تو یہ روایات پارلیمنٹ ہاؤس کے پریمیسز کے اندر تھا, ایگزیکٹلی پریمیسز کے اندر, یعنی لان کے اندر رکھا گیا, لیکن وہ بھی اس کی بھی تو قانونی حیثیت نہیں نا. آپ کا ایک ایوان بالا, ایک آپ کا ایوان زیری ہیں, تمام تر چیزیں, رول, قواعد, کانسٹیٹیوشن, اسمبلی کے اپنے رولز ہیں, اور سینٹ کے اپنے رولز آف کنڈکٹ اینڈ پروسیجر ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک پروسیجر ہے, اس کے علاوہ ہائی کورٹس ہیں, کورٹس ہیں, سارے کا سارا سیٹ اپ ہے. اور امیجیٹ اگلے روز ہی آپ نے دیکھا کہ سیٹرڈے والے دن بہت سارے کینڈیڈیٹس فوری طور پہ عدالتوں میں پہنچ گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ ریاست کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے, اور یہ جو بے چینی اور بے یقینی کی سی جو کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہمیں اپنے جمہوری, آئینی اور ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا, اور ڈیسیجنز کو جو ہم نے لینے وہ باہم ڈائلاگ کے ذریعے. ایک شخص جو پہلے کہتا رہا کہ میں ڈائلاگ نہیں کروں گا, آج کہتا آئیے میرے ساتھ بیٹھیے, بات چیت کیجیے. آپ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہی اگر اسپرٹ پہلے اپنائی جاتی جب آپ وزیر اعظم تھے, جب کہتے تھے کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا, تو سیاسی مسائل بہت جید صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, آغا صاحب, رضوان صاحب, کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا بے نظیر بھٹو کا دور, میاں نواز شریف کا دور, شوکت عزیز کا دور, میر ظفر اللہ خان جمالی کا دور, یہ ہمیشہ بات چیت اور ڈائلاگ کے اوپر زور دیتے تھے. اور میر ظفر اللہ خان جمالی کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو ملنے کا, بات چیت کرنے کا موقع ملا ہوگا. وہ وزارت عظمیٰ انہوں نے چھوڑی تو انہوں نے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کی, اس کے باوجود ان کو اس وقت بھی ایز این ایکس پرائم منسٹر ایک مین پولیٹیکل نیگوشیٹر اور میسنجر کے طور پہ وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں بات چیت, ٹیبل پہ آئیے, بیٹھیے, اور پس پردہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس شخصیت تک پیغامات بھی پہنچائے گئے ہیں, لیکن وہ شخصیت ابھی بھی راضی نہیں ہے کسی قسم کے بات چیت کے لیے. اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر وہ اڑے ہوئے. آپ نے جمالی صاحب کا ذکر کیا, جب وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے ہم تب
रिपोर्टर तब के से तौर पे डील उनको आप करते देख रहे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अपने मौक़िफ़ में लचक तक दिखानी चाहिए। आगा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया कि ये दोबारा अगर ये 9 मई जैसे वाक़यात अगर हो गए तो अभी हम उसको नहीं भूल पाए, ठीक है। अब मज़ीद अगर इस किस्म की उन्होंने कोई कन्फ्रंटेशन की, और आपने कुछ जगहों पे कन्फ्रंटेशन देखी भी कि अपनी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बाज़ दफातर के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की। इस वक्त जो है वो नताइज को तस्लीम कीजिए, और जो मिल गया उसे याद रख, जो ना मिला उसे भूल जा। ये तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। हाँ तो बरस गए, बरस तो बस गए। ठीक है ना। हाँ। ये राणा साहब बरस फिर मैं गए। वही बात करूंगा जिस तरह बात हुई कि अगर पीपल्स पार्टी, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MKM, JUI या दीगर अब बलूचिस्तान की जो जमातें हैं वो मिल जाते हैं। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, मैं आपकी तरफ भी वही सवाल रखना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक जमात हो और अपने मैनिफेस्टो पे चले। जितने मंशूर जिन जिन जमातों के हैं उनके चीदा चीदा आला तरीन जो पॉइंट्स हैं उन पे तो सारे मिलकर चल सकते हैं ना। मईशत तो सबका एजेंडा नंबर 1 था, चलो उस पर ही चल पड़े, बजाय मेरी सियासत या तेरी सियासत। पाकिस्तान की सियासत भी तो होनी चाहिए ना। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मतीन हैदर साहब से बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा वो एक बात आपको बताकर उस आपके क्वेश्चन पर आता हूँ कि मुझे मेरे ज़िले से एक हारे हुए आज़ाद उम्मीदवार ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा मेरे साथ धांधली हुई है, मैं 3100 वोटों से जीत रहा था, लेकिन मुझे 400 वोटों से जो है 3500 डालकर हरा दिया गया। मैंने कहा भाई बता तो सही है कि कैसे तुम्हें हराया गया। उन्होंने कहा देखें जी, मेरे एजेंटों के सामने जब गिनती हुई तो मैं 3100 वोटों से जीत रहा था, लेकिन फिर वो सरकारी मुलाजमीन के बैलेट डाल दिए गए, वो सारे के सारे एक उम्मीदवार को स्टैंप किए हुए थे और मुझे 400 से हरा दिया इन्होंने। तो मैंने कहा भाई तुम हारे तो नहीं हो, उन सरकारी मुलाजमीन ने स्टैंप किया है। अब उन्होंने किसी के प्रेशर में किया या नहीं किया तुम साबित कर सकते हो कोर्ट में, लेकिन तुम ये धांधली नहीं साबित कर सकते। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डिसइंफॉर्मेशन का सैलाब है पाकिस्तान में, जो फिफ्थ जनरेशन वार चल रही है, उसमें ये टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। अब इशू ये है कि जो पहले भी बात होती रही, पाकिस्तान का सियासी माहौल पोलराइजेशन के साथ साथ एक और कर दिया गया है। जो आगा साहब ने पहले बात की थी कि अब अगर मैंने एज ए पॉलिटिशियन किसी ने भी सियासी जमात का लीडर होने के नाते हकीकत पसंदी की बात करनी है तो मेरी सियासत को डेंट पड़ सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, वो बात करनी है जिसके ऊपर मैं लोगों को सेंसेशन दे सकूं। क्या ये हम एक सेहतमंद कौम कहला सकते हैं? इसमें सनसनीखेजी फैला जी के मतलब सनसनीखेजी फैलाकर मैं हमदर्दी ले रहा हूँ, सियासी हमदर्दी कि 16 महीने की हुकूमत रही, हम सबके सामने है। उसमें अगर कोई एज ए इकानमी जर्नलिस्ट, एक मईशत का तालिब इल्म होने के नाते मुझसे कोई पूछे तो जमा तफरीक जो गलतियां कोताहियां हैं वो भी एक पलड़े में डालूं, दूसरे पलड़े में मैं एक बेहतर काम डालूं, जमा तफरीक करने के बाद मैं उसको पॉजिटिव नंबर दूंगा। रियली पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता था, लेकिन ये बता नहीं और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो हमारे तन पर शायद कपड़े भी ना होते। सही, हमारे बच्चे कूड़े में से रोटी के टुकड़े चुन रहे होते अगर, क्योंकि ये इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। हमारी 80 अरब डॉलर तक इंपोर्ट्स पहुंचती हैं और मैक्सिमम 28 अरब डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। ये मत भूलें कि कोई हम तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है कि हम डिफॉल्ट करेंगे तो हम सरवाइव कर जाएंगे। बस तेल की बोतल हमने जरूर रखी होती है कि मालिश कर लो, मालिश कर लो। अच्छा जी रजीक साहब, आखिरी सवाल फिर आपसे जो बात हो रही, हमने ये देखा है कि चूँकि आज़ाद आए हैं तो हमने उन शख्सियात को भी बैरून मुल्क देखा रात को भी कि वो जो हरम मदीना में जिन्होंने जो किया था वो फिर से उठ खड़े हुए हैं, वो नज़र आने लग गए एक ही है। अब देखिए, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आपने किस बात को किस बात से जोड़ा है। वो अभी जीत गए हैं तो लेकिन सीधे हो गए हैं ना। और उससे पहले वो ऐसे गायब थे जैसे कि वो किसके सर से सींग होते हैं, वैसे गायब थे। तो बहरहाल वो तो आए ही आए हैं, लेकिन आज़ाद आने के बाद और भी ऐसी हरकत हुई हैं कि पाकिस्तान के कौमी अदारों को
اس کا باقاعدہ نوٹس بھی لینا چاہیے. اور آج سی ایم پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے جو کہا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اس طرح کی سرگرمی کو سبورٹ کیا ہے اور وہ اس طرح کی کوئی سرگرمی نہیں ہونے دیں گے. میرا خیال ہے کہ ریاست کو تھوڑا سا اس حوالے سے اب مزید سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب رضوان رضی. کل اگر آپ رکے تو ہو سکتا ہے کل آپ کو پھر تنگ کریں. اگر صاحب آپ غصہ نہ کیا کریں. متین اظہر صاحب ان کو آپ سمجھایا بھی کریں. رانا صاحب آپ بھی نظر رکھا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. ناظرین پاکستان ہے تو میں ہوں ہم ہیں. اگر اس کے حوالے سے یہ جو گھروں کے اندر بھی نا پہن نہ لڑ پی ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, میں نہ منسا خدا را میں بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. اور روز قیامت یہ میرے ہاتھ ہوں گے اور میں گواہی بناؤں گا. اور یہ میرے ساتھ 4 گواہیاں ہیں اور پوری گواہیاں آدھی بھی نہیں ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے ہاتھ جوڑے تھے, کہا تھا خدا را اس وطن سے کھیلنا بند کر دیجئے. اور دشمنوں کے ساتھ مل کے کھیلنا, تاریخ بڑی پڑی ہے اور پھر تبرہ اور گالیاں ہی رہ جاتی ہیں ان کے لیے. نہ کیجیے ایسا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.